नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए 71,000 अफराद को किए नौकरियों के ऑर्डर फराहम। कहा, भर्ती अमल को साफ़ो शिफाफ बनाने के लिए सरकार बरसर पैकार। और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ज़ेवन श्रीनगर में PM पैकेज मुलाजमीन के लिए ट्रांजिट अकामती सहूलियात का रखा संग बुनियाद। 39 ब्लॉकों में होंगे 936 फ्लैट। कुल हिंद कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पहुंची जम्मू। 30 जनवरी को श्रीनगर में होगी मुकम्मल। और JKPSC की तरफ से KAS 2021 के नताइज का ऐलान। जम्मू डिवीजन की मेगा गुप्ता ने की इम्तिहान में अव्वल पोजीशन हासिल। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सरकारी महकमों और तंजीमों में नए भर्ती किए गए तकरीबन 71,000 अफराद में तकर्रुरनामे तकसीम किए। ये तकर्रुरनामे नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकसीम किए गए। रोजगार मेले का ये तीसरा हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म ने तकर्रुरनामे हासिल करने वाले कुछ लोगों से बातचीत की और कहा कि रोजगार मेला मुल्क के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की हुकूमत की एक कोशिश है, जिसके तहत आने वाले बरसों में मजीद भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत भर्ती के अमल को मजीद शिफाफ, बिला रुकावट और मुकर्रर वक्त में मुकम्मल करने की समत काम कर रही है। उन्होंने नए तकर्रुरशुदा अफराद से जोर देकर कहा कि वह ऐसी हुनरमंदी पैदा करने पर भी तवज्जो दें जो शहरियों को खिदमात फराहम करने और मुल्क में यकसर तब्दीली लाने में मददगार हों। इस मौके पर अमले और तरबियत के महकमे के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत दुनिया में स्टार्टअप निज़ाम का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ज़ेवन श्रीनगर में आज PM पैकेज मुलाजमीन के लिए ट्रांजिट अकामती सहूलत का संग बुनियाद रखा। वज़ीर-ए-आज़म के तरक्याती पैकेज के तहत तामीर होने वाली ये हाउसिंग कॉलोनी 113 कनाल अराजी के रकबे पर महकमा R&B के तहत बन रही है। कॉलोनी 39 ब्लॉकों पर मबनी होगी, जिसमें 936 फ्लैट होंगे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सरकारी अहदेदारों के साथ बात करते हुए अफसरों को ये प्रोजेक्ट जल्द से जल्द तकमील तक पहुंचाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि PM पैकेज मुलाजमीन की बड़ी तादाद श्रीनगर में ही तैनात है, लिहाजा इस सहूलत से उनके रिहायशी मसले का हल होगा। इससे पहले गुज़श्ता माह भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बारामूला और बांडीपुरा में PM पैकेज मुलाजमीन के लिए तामीर होने वाली ट्रांजिट अकोमोडेशन सहूलत की जगहों का दौरा करके काम का जायजा लिया। संग बुनियाद रखने आज की तकरीब पर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर AK मेहता, सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोले और इंतजामिया के दीगर सीनियर अफसर भी मौजूद थे। कुल हिंद कांग्रेस की तरफ से चलाए जा रहे मुल्कगीर मार्च भारत जोड़ो यात्रा की जम्मू कश्मीर में सरगर्मी आज कठुआ जिले में शुरू हो गई। यात्रा ने आज माकूल सिक्योरिटी हिसार में हटली मोड़ से चढ़वाल तक का सफर तय किया और वो जम्मू के लिए इतवार को रवाना हो गई। ये यात्रा 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई थी, जो कल शाम पंजाब के बाद जम्मू में दाखिल हो गई। राहुल गांधी के मार्च में आज भी उनके हामियों की एक बड़ी तादाद शामिल रही, जिनमें खास तौर पर शिवसेना के संजय राउत भी काबिल जिक्र हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी और पार्टी के साबिका प्रदेश सदर JA मीर भी मार्च में शरीक हैं। वाज़ेह रहे कि भारत जोड़ो यात्रा का सफर 30 जनवरी को श्रीनगर में अपने इख्ताम को पहुंचेगा। अपने ख्यालात का इजहार करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पहुंचने पर उन्हें अपने घर पहुंचने का एहसास हो रहा है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी KAS 2021 के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया गया है, जिसमें मजमूई तौर पर 187 उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया है। जम्मू डिवीजन से ताल्लुक रखने वाली मेगा गुप्ता ने इस चोटी के इम्तिहान को अव्वलियत के साथ पास किया है। मजमूई तौर पर अगरचे 20,790 उम्मीदवारों ने इस इम्तिहान के लिए फार्म भरे थे, जिनमें से 4,462 उम्मीदवारों ने प्रीलिम्स पास करके मेंस के लिए क्वालिफाई किया था। मेंस इम्तिहान 648 उम्मीदवारों ने पास किया था, जिनका इंटरव्यू 5 दिसंबर से शुरू होकर कल यानी 19 जनवरी तक लिया गया। गौरतलब है कि 19 जनवरी की रात को ही पूरे इम्तिहानी अमल के नताइज जाहिर किए गए और ये एक रिकॉर्ड है। ये बात काबिल जिक्र है कि डोडा जिले में भलेसा इलाके के कही त्रंकल गांव के एक ही घर के 3 भाई बहनों ने यह इम्तिहान पास करके पूरे इलाके का नाम रोशन किया। खबरें जारी है, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, फिक्र मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक वक्त से पैसे लौटाएगा, वरना कॉम्पेंसेशन की फराहमी। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। फिर से आप सबका इस्तकबाल है।
محکمہ سکل ڈیولپمنٹ کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر اصغر حسن سامو نے آج پولی ٹیکنک کالج چاڈورہ اور آئی ٹی آئی کالج چار شریف کا دورہ کر کے دونوں اداروں کے کام کاج اور ان میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ پرنسپل سیکرٹری نے ان اداروں کے مختلف سیکشنوں کا معائنہ کر کے وہاں دستیاب سہولیات کا مشاہدہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اداروں کے عملے اور طالب علموں کے ساتھ بھی بات چیت کی۔ ڈاکٹر اصغر سامو نے کہا کہ گورنمنٹ پولی ٹیکنک کالج چاڈورہ وادی کے نمبر 1 اور یو ٹی کے دوسرے بہترین کالج کے بطور ابھر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کالج میں مختلف مشینری اور آلات خریدنے کے لیے 2 کروڑ 80 لاکھ روپے الاٹ کیے گئے ہیں۔ کشمیر میں پیدا ہونے والی سبزیوں کو عالمی مارکیٹ تک پہنچانے کی ایک کڑی کے تحت محکمہ زراعت کشمیر کی جانب سے آج وادی میں پیدا ہونے والی سبزیوں کی ایک کھیپ متحدہ عرب امارات کے لیے روانہ کی گئی۔ سبزیوں کی ایک کھیپ مولی، شلگم اور گاجر پر مشتمل تھی۔ واضح ہے کہ پچھلے سال بھی محکمہ ایگریکلچر نے کشمیر میں کاشت ہونے والی کئی سبزیات کو دبئی، شارجہ اور ابوظہبی اور دیگر خلیجی ممالک کے لیے بازاروں تک پہنچائی تھی۔ اس موقع پر ناظم زراعت کشمیر چودھری محمد اقبال نے بتایا کہ محکمہ زراعت وادی کی پیداوار کو زیادہ سے زیادہ برآمد کرنے اور اس کی اچھی قیمت وصول کرنے کے خاطر ہم وقت اقدامات کر رہا ہے۔ وادی کے ایک مشہور و معروف روحانی بزرگ فقیر غلام قادر خاکسار المعروف قادر بب کا انتقال ہو گیا ہے۔ انہوں نے لترو اشمقام اننت ناگ میں آخری سانس لی۔ وادی کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو ان سے گہری عقیدت وابستہ تھی۔ مرحوم کو آج اپنے ہی مسکن کے صحن میں سپرد خاک کیا گیا اور ان کی نماز جنازہ میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ مرحوم کے اجتماعی فاتح خوانی سوموار 23 جنوری کو ان کے آبائی گھر میں انجام دی جائے گی۔ وادی کی کئی مذہبی اور سماجی انجمنوں نے ان کے انتقال کرنے پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے سوگواروں کے ساتھ تعزیت کی ہے۔ کشمیر وادی کے معروف عالم دین میروائز مولوی محمد یاسین حمدانی کے 30ویں یوم وصال کے موقع پر آج کئی تقریبات کا اہتمام ہوا۔ سب سے بڑی تقریب قدیم خانقاہ جامع پامپور میں منعقد ہوئی، جس کی سرپرستی جمعیت حمدانیہ کے سربراہ مولانا ریاض احمد حمدانی نے کی۔ انہوں نے نماز جمعہ سے قبل مرحوم میروائز کی اسلامی خدمات کو اجاگر کیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے مرحوم میروائز کو ان کے یوم وصال کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا۔ نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے سرکار پر عوام کو تنگ طلب اور ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ آج حلقہ انتخاب کھانیار سے تعلق رکھنے والے پارٹی عہدیداروں سے خطاب کرتے ہوئے ساگر نے کہا کہ عوام کے روزمرہ کے مسائل میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں انتظامیہ کی طرف سے روا رکھا گیا وتیرہ انتہائی حیران کن اور مایوس کن ہے۔ انہوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ جموں کشمیر کے عوام کو جان بوجھ کر اقتصادی بدحالی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل سینٹر فار کراس کلچرل ریسرچ اور HRM یونیورسٹی جموں کے کئی طالب علموں کو آج JKEDI کے بڑی برہمنا کیمپس کے مشاہداتی دورے پر لیا گیا۔ اس موقع پر JKEDI کے ماہرین نے ان طالب علموں کو جموں کشمیر UT کے سٹارٹ اپ ماحول کے بارے میں جانکاری دی۔ ڈائریکٹر EDI اعجاز احمد بٹ نے بھی طالب علموں سے مختصر بات چیت کی۔ نئی دلی میں سبھی ریاستوں کے پولیس سربراہوں اور مرکزی مسلح پولیس فورس کی کانفرنس شروع ہو گئی ہے، جو اس ماہ کی 22 تاریخ تک جاری رہے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کی، جس دوران کئی اہم معاملات پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ ان معاملات میں مؤثر پولیس نظام کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال، بحری سلامتی، سائبر سلامتی، منشیات کے خلاف مہم اور بہتر سرحدی بندوبست شامل ہے۔ وزارت داخلہ اور انٹیلیجنس بیورو کی جانب سے منعقد کی جانے والی اس کانفرنس میں وزیر اعظم گہری دلچسپی لیتے رہے ہیں۔ وادی کے اکثر میدانی علاقوں میں کل سے پھر ایک بار ہلکی بارش ہوئی، جبکہ کئی بالائی اور اوپری علاقوں سے برفباری ہونے کی بھی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ سری نگر میں محکمہ موسمیات کے انچارج ڈائریکٹر مختار احمد نے بتایا کہ اس طرح کی موسمی صورتحال 26 جنوری تک بنی رہے گی، جس دوران آسمان پر اکثر بادل چھائے رہیں گے اور میدانی علاقوں میں کہیں بارش تو پہاڑی علاقوں میں کہیں کہیں برفباری کا امکان بنا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ 26 جنوری تک کم سے کم درجہ حرارت میں بھی کسی قدر بہتری واقع ہوگی۔ پیشن گوئی پہلے سے تھی، 19 سے ہی ویدر جو ہے تھوڑا سا کلاؤڈی اور ہلکی بارشیں برفباری کے جو پریڈکشنز تھے، تو یہ لگ بھگ 26 جنوری تک آلموسٹ کنٹینیو رہے گا۔ اوکیجنلی کلاؤڈی بھی رہ سکتا ہے۔ 22، 23، 24 کے آس پاس ایک اسپیل ہے جس میں لائٹ ٹو ماڈریٹ برفباری خاص کر میدانی علاقوں میں اور پہاڑی علاقوں میں بھی درمیانہ درجے کی برفباری ہو سکتی ہے۔ جموں ڈویژن کے اندر بھی پہاڑی علاقوں میں جو ہے ہلکی برفباری کے امکانات ہیں، باقی جو میدانی علاقے ہیں وہاں ہلکی سے لے کے درمیانہ درجے کی بارشوں کے امکانات ہیں۔
ضلع اننت ناگ میں تازہ برفباری کے بعد میکینیکل ڈویژن اننت ناگ محکمہ آر&بی اور متعلقہ میونسپلٹیوں کی ٹیموں نے فوری طور پر متحرک ہو کر برفباری والے علاقوں کی سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام سر انجام دیا۔ متعلقہ محکموں کی جانب سے عملے اور مشینری کو تیاری کی حالت میں رکھا گیا تھا اور آج شام تک برف ہٹانے کا 90% کام مکمل کیا گیا تھا۔ ادھر رامبن میں پسیاں گر آنے اور نویوگ ٹنل کے آر پار برفباری ہونے کے پیش نظر 5 گھنٹے تک متاثر رہنے کے بعد سری نگر جموں مقامی شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد رفت بحال ہو گئی ہے۔ پسیاں گرانے اور برف کے نتیجے میں پیدا ہوئی پھسلن کے بعد حکام نے کئی گھنٹوں تک ٹریفک کی آمد رفت معطل رکھی۔ حالانکہ پسیوں کا ملبہ ہٹانے اور شاہراہ سے برف صاف کرنے کے بعد نیشنل ہائی وے ٹریفک کی آواجاہی کے لیے بحال ہو گئی۔ ٹریفک حکام نے بتایا کہ موسم سازگار اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں کل چھوٹی گاڑیوں کو 2 طرفہ چلنے کی اجازت ہوگی۔ البتہ عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ NH 44 پر سفر کرنے سے پہلے ٹریفک کنٹرول یونٹوں سے اپ ڈیٹ ضرور حاصل کریں۔ اس بیچ مشہور سیاحتی مقام گلمرگ میں برف کی چادر جمع ہونے کے بعد محکمہ یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس نے لڑکیوں کے لیے سنو سکیئنگ کورس کی شروعات کی ہے۔ اس سلسلے میں پہلے بیچ کی تربیت کا آغاز ہو گیا ہے جو کہ سری نگر ضلع کے مختلف سکولوں سے تعلق رکھنے والے 45 طالبات پر مشتمل ہے۔ محکمہ کھیل کود کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سکیئنگ کے مختلف پہلوؤں کو صحیح سے جاننے کے لیے تربیت یافتگان کو زبردست محنت سے کام کرنا ہوگا۔ غور طلب ہے کہ اس طرح کے کورس ہر سال منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اس دوران برف پوش دودھ پتھری میں ان دنوں غیر مقامی سیاح قدرت کے حسین اور دل فریب مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اطراف سے سنوبر، دیودار اور کائرو کے قد آور پیڑوں سے بھرے ہوئے دودھ پتھری کے میدان سیاحوں کے لیے جنت کے کسی منظر سے کم نہیں ہے۔ اس سیاحتی مقام میں آج کل موجود کئی سیلانیوں نے مقامی لوگوں کی مہمان نوازی کے گن گاتے ہوئے اس کی قدرتی خوبصورتی کے لیے بھی تعریفوں کے پل باندھے۔ سیاحوں کا کہنا ہے کہ کشمیر جیسی خوبصورتی کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی۔ مجھے یہ جگہ معلوم نہیں تھی، ابھی ایک میرے دوست نے بتایا کہ دودھ پتھری آپ جا کے آؤ۔ جب میں دودھ پتھری آج گیا اور دن بھر جب میں نے انجوائے کیا تب ایسا لگا کہ میں جنت میں ہوں۔ جنت اور جنت کہیں دوسری جگہ ہوگی تو وہ دودھ پتھری میں ہے ایسا مجھے لگتا ہے۔ اور کہیں سوئٹزرلینڈ اور کہیں جانے کی آوشکتا نہیں ہے، اس دیش کے ہر ناگرک نے ایک بار دودھ پتھری میں آنا چاہیے۔ G20 کے تحت ماحولیات اور آب و ہوا میں استحکام کے بارے میں حساسیت پیدا کرنے سے متعلق ایک ورکشاپ بنگلورو میں جاری ہے۔ سبھی ریاستوں کے محکمہ جنگلات سے متعلق فریقین، بین الاقوامی تنظیموں سے وابستہ شخصیتیں، اس موضوع کے ماہرین، مقامی بااثر شخصیتیں اور میڈیا کے نمائندگان اس ورکشاپ میں حصہ لے رہے ہیں۔ ماحولیات اور آب و ہوا میں استحکام سے متعلق G20 کے ورکنگ گروپ کی پہلی میٹنگ 9 سے 11 فروری تک بنگلور میں منعقد ہوگی۔ اور اب درجہ حرارت سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 4.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -0.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 12.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.7 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔